अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो बातें हम लोग ने पढ़ी थी ना, कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनसे लिखवा रहे थे कि मतलब जब उनका इंतकाल होने वाला था कि कौन उनके बाद खलीफा बनेगा, तो उनके ऊपर गशी की कैफियत तारी हो गई थी। तो स्टिल हजरत उस्मान ने अपना नाम नहीं लिखा था, हजरत उमर का नाम लिखा था। ये सारी बातें हम लोग पढ़ रहे थे। और इस तरह के डिफरेंट वाकयात जिसमें उनके फजाइल बयान हो रहे थे ना, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के, उनकी गुड क्वालिटीज वगैरह मेंशन हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब ये जो था, हाँ, ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, यहाँ से रीडिंग कंटिन्यू करती हूँ। किसी को कोई बात यहाँ पे कहनी है या कल कुछ रह गया था तो बताइएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। शहादत से कबल हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 50 दिन मुहासरे की हालत में रहे, और इस दौरान बलवाइयों ने पानी का एक मुश्किज़ा तक इमाम वक्त के घर में पहुंचने नहीं दिया। इन मुफसिदीन की शकावत कल्बी देखिए कि उस शख्स पर पानी बंद कर दिया गया जिसने अपनी जेब खास से बैर रोमा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। रिवायात में आता है कि अम, अ, दगरगुं हालात के बास उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास लोगों की वो अमानतें लेने जाना चाहती थी जो आपके पास महफूज थी, और उम्मुल मोमिनीन ने पानी का एक मुश्किज़ा भी साथ ले लिया, लेकिन बागियों ने नेज़ों के फलों से मुश्किज़े में छेद कर दिए। नेज़ों के फलों से मुश्किज़े में छेद कर दिए। उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी की और उनको अंदर नहीं जाने दिया। ठीक है ना, जैसे कि हमने उस बुक में भी पढ़ा था कि वो अमानतें लेने जाना चाह रही थी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, और पानी का मुश्किज़ा भी लेके जानी थी, लेकिन इन्होंने बागियों ने उसमें छेद कर दिया मुश्किज़े में ना, और उनकी शान में गुस्ताखी की और उनको अंदर नहीं जाने दिया। यही वाकया हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ पेश आया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोनों साहबजादों के हाथ हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को पानी की एक मुश्क भेजी। उनका ख्याल था कि बलवाई कम अज कम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का तो लिहाज करेंगे, लेकिन जालिमों ने उनकी भी परवाह नहीं की और मुश्क को नेजों से छेद दिया। इसका कोई बैकग्राउंड है क्या, जो कह रहे हैं कि उनका ख्याल था कि बलवाई कम अज कम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का तो लिहाज करेंगे? मतलब कोई डिफरेंशिएशन थी दोनों में या किसी बात की वजह से कह रहे हैं? बड़े तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु थे ना, अगर उसमें एज की बात की जाए कुछ, तो ये पॉइंट उतना क्लियर नहीं हो रहा ना। हाँ जी, हजरत हसन बड़े थे, हजरत हुसैन छोटे। क्या तो अब चीज क्लियर नहीं हो रही है आपको? ये लिखा हुआ है कि उनका ख्याल था, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ना अपने बेटों को भेजा था, तो उनका ये ख्याल था कि हाँ बलवाई कम अज कम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का तो लिहाज करेंगे। हाँ तो ये जो हाँ, पॉइंट है तो ना, वो इसलिए कि वो उनसे मोहब्बत बहुत करते थे हजरत हुसैन से, तो उन्होंने वो जो बलवा कर रहे थे, जो ये कर रहे थे कि नेजों से मुश्किज़े में छेद कर देते थे ताकि उसमें पानी ही ना पहुंच पाए, प्यासे ही मर जाए। तो उन्होंने सोचा जब ये बच्चे को देखेंगे उसके हाथ में मशकीज़ा है, पानी भर के गया, तो कम से कम हुसैन का तो ख्याल करके उसको छोड़ देंगे उसकी मोहब्बत में, छोटा बच्चा देख कर ना। हाँ लेकिन नहीं, मैं नहीं किया कंपैरिजन की वो। बात कर रही हूँ कि हमारे हजरत हसन और हजरत हुसैन दोनों को भेजा था ना, फिर उन्होंने लिखा है ना कि कम हाँ, अज कम हजरत हुसैन का तो लिहाज करेंगे। मतलब ये वो मैं सोच रही सबसे थी कि इसके पीछे छोटे कोई था, बात है, कोई बैकग्राउंड है। छोटे का होता है ना फरीन, अच्छा, सबसे ज्यादा छोटे के साथ, छोटे। अच्छा। हाँ, हम्म प्यार करते हैं ना लोग छोटे बच्चे को। कितने छोटे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। यू थिंक वो इतने छोटे थे उस एज में? क्योंकि नबी पाक सन, सल्लम की लाइफ में दोनों मतलब थे। उसके बाद अच्छा हाँ हजरत हाँ, अबू हाँ, बकर सिद्दीक का मतलब दौर था, हजरत उमर छोटे का, का अभी मतलब ये इनके। नहीं, बेटा जी यहाँ जी, छोटे का वैसे मतलब ये फैमिली नहीं में। होता कि गोद का है। बात ये है कि छोटे एज में तो थे ना सबसे छोटे। हम्म, सही है, चलो लेकिन आई ठीक है, थिंक सही मेरा ख्याल ये है कि वो लोग वैसे ही, मतलब वो जो उनमें से काफी लोग हजरत अली को सपोर्ट भी करते थे ना उस तरह से, कि मतलब वो हजरत उस्मान को हटा के अली को ही लाना चाह रहे थे, ऐसे बहुत सारे लोग। उनको लगा नहीं, शायद उस हजरत अली के दोनों बेटे थे ना, हसन और हुसैन। हाँ हाँ, यहाँ लेकिन हुसैन जो की बात जो लिखी है। जो बलवाई थे वो वैसे हजरत अली को मतलब फेवर करते थे ना उनकी, जब उन्होंने हजरत अली जी ने जी बीच जी बीच में जब पहले सीज जी फायर ना, तो कराने की कोशिश इसीलिए की थी।
ہاں تو یہ تو ہے ہی ہے، ان کا ایک لیکن فیور، وہ ان کی بات سنتے تھے، تو ان کو لگا کہ شاید میرے صحیح بیٹے ہیں، تو اس حساب سے وہ شاید تھوڑا سا ایک رسپیکٹ دے دیں گے کہ ہم کو جانے دیں گے. ٹھیک ہے، صحیح، جزاک اللہ خیر. اچھا ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے جو کیا کیا کہ انہوں نے جو ان کی مشت تھی اس کو بھی نیزے سے نا چھید کر دیا نا، تو وہ پانی اندر نہیں پہنچنے دیا. اچھا، پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک طبقہ کی طرف سے کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کی پیاس کے چرچے کو اتنا عام کیا گیا. خانوادے کس کو کہتے ہیں؟ بچے، بیٹے، فیملی، خاندان وہی والے، وہی خانوادے، بچے خاندان والے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. ایک طبقے کی طرف سے کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کی پیاس کے چرچے کو اتنا عام کیا گیا، اتنا پھیلایا گیا اور مسلسل پھیلایا جاتا ہے کہ اہل سنت کے ذہنوں پر بھی یہی بات مسلط ہے کہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر کے جس ظلم اور شقاوت قلبی کا مظاہرہ کیا گیا تھا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. بلا شبہ یہ انتہائی شقاوت تھی، اس سے انکار نہیں، لیکن اس کے اس قدر چرچے کی اصل غایت یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 50 دن رات پانی بند رکھنے کے باعث اس امام برحق اور اس کے اہل خاندان پر جو مصیبت گزری تھی وہ مسلمانوں کے اجتماعی حافظے سے محو ہو جائے. مطلب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اتنا زیادہ اس بات کو مشہور کیا گیا، لیکن اس بات کا ذکر بھی نہیں ہوتا کہ حضرت عثمان کے ساتھ بھی تو اسی طرح پانی وغیرہ ان پہ بند کیا گیا تھا نا، تو اس بات کا زیادہ پرچار ہوتا ہے، لیکن اس بات کو بس کچھ ٹال دیا جاتا ہے حضرت عثمان کی بات کو، یا کوئی اور اگر کچھ بتانا چاہے تو یہی. تاکہ لوگوں کو وہ بات نہیں یاد رہے کہ ان کو اتنے دن پیاسا رکھا گیا تھا. صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے عوام تو درکنار اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی یہ معلوم تک نہیں کہ خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ فضیلت کے لحاظ سے پوری امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تیسرے مقام پر فائز شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوہرے داماد کس بے ایمانہ ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گئے تھے. نو ڈاؤٹ، نہیں پتا اکثر عوام کو. کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنے دن پانی بن رہا؟ مشہور روایات کے مطابق 7 محرم الحرام کو تو وہ میدان کربلا میں پہنچے تھے اور 10 محرم کو ان کی شہادت ہو گئی، یعنی زیادہ سے زیادہ 4 دن پانی بن رہا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ دریائے فرات سے کچھ ہی فاصلے پر مقیم تھا، جہاں تھوڑا سا گڑھا کھودا جائے تو پانی برآمد ہو جاتا ہے، البتہ وہ گدلا اور ناصاف ہوتا ہے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایسا ہی ہوا، گڑھے کھودے گئے اور گدلا پانی فراہم کیا گیا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو 50 دن کے لگ بھگ پانی بند رکھا گیا اور وہ اپنے مکان کے بالا خانے کی بالکنی سے بلوائیوں اور محاصرہ کنندگان سے فریاد کرتے رہے کہ میں تم کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ بحر روما سے کوئی شخص بلا قیمت پانی نہیں پی سکتا تھا؟ پھر میں نے اس کو خرید کر وقف کر دیا تو امیر و غریب اور مسافر سب اس سے سیراب ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان ظالموں کی طرف سے امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پہنچنے نہیں دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس کا اتنا چرچا کیا گیا، اس میں اتنی رنگ آمیزی کی گئی اور ان کی پیاس کی مبالغہ آمیز داستاں اس لیے گھڑی گئی تاکہ امت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس یاد نہ رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مظلومیت کا رنگ اس لیے چڑھایا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. ایک واقعے کو پوری ڈرامائی انداز سے، جو اپنی جگہ کتنا ہی المناک کیوں نہ ہو، عوام الناس میں اس طرح پھیلا دیا گیا ہے کہ اب کوئی جانتا ہی نہیں کہ امت کے اصل مظلوم شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر ہر سال اس کا اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ گویا تاریخ اسلام میں کوئی اس سے زیادہ المناک اور عظیم سانحہ وقوع پذیر ہوا ہی نہیں.
اچھا، ڈاکٹر اسٹار کے مطابق یعنی کہ یہ زیادہ مظلومانہ واقعہ تھا ایز کمپیئر ٹو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ہے نا؟ اور اس کی شاید ڈیٹیلز اگلے پیراگراف میں آئیں گی، تھوڑا پڑھتے ہیں تو اور زیادہ چیزیں کلیئر ہوں گی. اس میں بھی تو ابھی ڈیٹیل آئی ہے نا کہ حضرت عثمان پہ 50 دن پانی بند رہا ہے، اور حضرت حسین ان کا بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے جو واقعہ ان کا، لیکن وہ انہوں نے بتایا کہ 4 دن تھا، اس میں بھی دریائے فرات بالکل پاس تھا، they can get the access with the water، لیکن ان کے لیے تو ٹوٹلی کلوز تھا. اور اب جیسے دیکھے جائیں حضرت عثمان کے جیسے الفاظ ہے کہ وہ واسطے دے رہے ہیں کہ بحر روما کو انہوں نے خریدا اس لیے کہ مسلمانوں کو تنگی نہ ہو، ان کو تنگی تھی تو ان کے لیے کیا ہے. تو کتنے وہ مجبور ہوں گے کہ اس طرح کا انہوں نے اپنے جو احسانات کہہ سکتے ہیں ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ کیسی وہاں کنڈیشن ہوگی کہ ٹوٹلی پانی بند ہے، ایک دن ہم لوگ نہیں رہ سکتے پیے بغیر، اور 50 دن ہم لوگ صرف باتوں میں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایکچوئل وہاں اس کنڈیشن میں پہنچنا، تھنک کرنا، ہم لوگ تھنک بھی نہیں کر سکتے اس کنڈیشن کو. صحیح رائٹ. اور واقعی یہ صحیح ہے کہ ان کی شہادت کا کسی کو، ہم مسلمانوں میں بہت تھوڑے ہوں گے جن کو ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد ہو کہ کس دن ان کی شہادت ہوئی تھی. موسٹلی نہیں پتا، لیکن 10 محرم کو کتنا وہ شیعہ لوگ اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ پورا محرم انہوں نے شادیاں بھی نہیں کرنی، کوئی رنگین کپڑا پہنا، یہ کہ جب تک وہ چہلم نہیں ہو جاتا اس ٹائم تک کچھ نہیں کرنا. پتہ نہیں کیا کیا ان کے اس سے ریلیٹڈ سارے ہیں کہ ابھی یہ ہے تو یہ نہیں کر سکتے. ایون ہمارے ایک ملنے والے ہیں، وہ آئی ہیں ابھی حج سے اسی سال، تو انہیں ہم نے کھانے پہ بلایا تو وہ کہتی ہیں نہیں محرم سٹارٹ ہو گیا، ہم لوگ رنگین کپڑے نہیں پہنتے، نہ ہی ہم لوگ دعوتیں کر سکتے ہیں، تو ہم نہیں آ رہے. اوکے. سسٹر فریم، میرے ذہن میں یہ پڑھ کر نا ایک بات آ رہی ہے کہ ایک اور بڑا کنٹراسٹ ہے حضرت عثمان اور حضرت حسین کے واقعے میں، کہ حضرت امام حسین تو ایک طرح سے ایک ڈس ایڈوانٹیج میں تھے نا، وہ کم لوگ تھے، وہ اتنا ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، آگے ان کی پوری فوج تھی، اور اس طرف امیر المومنین تھے، اور انہوں مطلب پوری اسلامی جو ریاست تھی اس کے ہیڈ تھے، اور پھر بھی انہوں نے اس پاور کو استعمال نہیں کیا، اور بے شک ایک مظلوم شہادت انہوں نے حاصل کی. پھر اور مطلب اتھارٹی ہونے کے باوجود انہوں نے خون نہیں بہایا، حالانکہ وہ چاہتے تو فوج منگوا سکتے تھے، اپنے لیے پانی منگوا سکتے تھے، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، وہ امیر المومنین تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک اس چیز کو، جنگ کو پریفر نہیں کیا. صحیح یہ سبق میں نے نہیں سوچا تھے کہ آپ بہت مطلب معصوم، آپ مطلب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، آپ اسٹرکٹ نہیں ہیں، آپ کوئی مطلب ایسا ڈیسیجن نہیں لے سکتے، اسٹرکٹ ڈیسیجن نہیں لے پاتے، کیونکہ وہ بہت سافٹ ہارٹڈ تھے نا. سافٹ ہارٹڈ. صحیح رائٹ. اور کوئی یہاں پہ کچھ کہنا ہے؟ چلے آگے ریڈ کرتے ہیں، میرے خیال سے کنٹینیو ہو رہی ہے اس کی ایکسپریشن. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سانحہ کربلا بھی انتہائی المناک تھا، اور یہ تاریخ اسلام کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے، لیکن ہر واقعے اور سانحے کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. اس کو اسی مقام پر رکھنا چاہیے. افراد و تفرید سے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان کہلانے والوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انتہائی قابل افسوس حادثہ ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے. ٹھیک ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے، مد مقابل دشمن کو قتل بھی کیا اور مقتول بھی ہوئے. میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے ایک کا 100 سے مقابلہ ہو، ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے ایک کا 100 سے مقابلہ ہو، لیکن جب کوئی میدان جنگ میں ہے اور اس کے ساتھ میں تلوار بھی ہے تو یقتلون و یقتلون والا معاملہ کسی نہ کسی درجے میں تو درپیش ہے. یقتلون و یقتلون یہ وہ ہے نا کہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، اس طرح سے کر کے اس کا کچھ ہوتا ہے. Then and there, do or die. بالکل.
ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن جب کوئی میدان جنگ میں ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے تو یقتلونا و یقتلونا والا معاملہ کسی نہ کسی درجے میں تو درپیش ہے. مقابلہ کرنے والا قتل بھی کرتا ہے اور مقتول بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ صورتحال بالکل دوسری ہے. لیکن ذرا تقابل تو کیجئے، میدان کربلا کے میدان کارزار میدان کارزار کا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 50 دن کے محاصرے کے بعد شہادت کا، وقت کی عظیم ترین سلطنت کا فرما روا، جس کی حدود مملکت کا یہ عالم ہو کہ حضرت ذوالقرنین جیسے عظیم بادشاہ کی سلطنت سے بھی سہ چند وہ اگر ذرا اشارہ کر دے تو اتنی فوجیں جمع ہو سکتی ہیں جن کا شمار ممکن نہیں. یہ سہ چند مطلب یہ 3 times کو کہیں گے، سہ 3 کو کہتے ہیں نا. یہ تھرڈ لاسٹ لائن دیکھیں، سلطنت سے بھی ہاں ہاں جی 3 3 times گنا زیادہ زیادہ، ہوتی 3 ہے. گنا بڑی سلطنت تھی، 3 ٹائم زیادہ. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. اس کو 1 منٹ اور پڑھتی ہوں. وقت کی عظیم ترین سلطنت کا فرما رواں، جس کی حدود مملکت کا یہ عالم ہو کہ حضرت ذوالقرنین جیسے عظیم بادشاہ کی سلطنت سے بھی سہ چند وہ اگر ذرا اشارہ کرتے تو اتنی فوجیں جمع ہو سکتی ہیں جن کا شمار ممکن نہیں. مصر، شمالی افریقہ، شام و فلسطین، یمن، نجد، حجاز، عراق اور ایران کے جانثار گورنرز سب ان کے ایک حکم پر لشکر جرار کے ساتھ حاضر ہو سکتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی اصرار کرتے رہے کہ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم ان بلوائیوں، شورش پسندوں، فتنہ گروں اور باغیوں سے نمٹ لیں. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک حکم تھا کہ نہیں، اگر اس پیکر صبر و رضا کی زبان سے ایک لفظ بھی اجازت کا نکل جاتا تو بلوائیوں اور باغیوں کی تکہ بوٹی ہو جاتی اور ان کا نام و نشان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آزمائش میں صبر و ثبات، حلم و تحمل اور قوت برداشت کے کوہ ہمالیہ نظر آتے ہیں. انہیں اپنی جان دینا قبول، اپنی بے حرمتی منظور، لیکن یہ بات کسی حال میں منظور نہیں کہ ان کی وجہ سے کسی بھی کلمہ گو کے خون کی ایک بوند گرے. اللہ صحیح ہے. اس کی تو میرے ہم نے ڈسکشن کافی کر لیا تھا. آگے چلتے ہیں. صبر و تحمل کی عظیم مثال. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی عقل اور سمجھ پر جو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور طبع تھے، مطلب کمزور طبیعت کے مالک نا، اندر سے ویک، جیسے کہیں میں اسٹرانگ ڈیسیجن نہیں لے سکتے تھے. کیسے اس کو کیسے بیان کریں گے کمزور طبع ورڈ کو؟ یہ مطلب ان کی طبیعت بہت ہی نرم دل تھی اور بہت کمزور تھے، ویک تھے ڈیسیشن لینے کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح بہادر نہیں تھے، یہ کہتے ہیں لوگ. صحیح، ہاں ٹھیک ہے صحیح. میں کہتا ہوں کہ خدا کے بندو غور کرو، کوئی کمزور آدمی ایسا دیکھا ہے جو ان حالات میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئے تحمل و حلم اور صبر و ثبات کا بے نظیر مظاہرہ کر سکے؟ جب بلی کی جان پر آتی ہے تو وہ پکڑنے والے کے حلقوم پر جھپٹا مارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. ادھر حال یہ ہے کہ ایک اشارے پر بے شمار جانثار جمع ہو سکتے ہیں جو پسینے کی جگہ خون بہانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. کمزور آدمی تو فوراً مشتعل ہو جاتا ہے. ہاں زبردست. کمزور آدمی تو فوراً مشتعل ہو جاتا ہے. کمزور آدمی میں حلم کہاں اور تحمل کہاں؟ حلم کسے کہتے ہیں؟ ایکسپلین کر سکتا ہے؟ صبر کرنا، ہر مشکل پہ برداشت کر لینا اور اتنی نرمی کرنا. حلم میں نرمی ہوتی، نرمی. یہ جیسے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے حلیم، کہ اسی وقت جیسے بندہ گناہ کرتا ہے اسی ٹائم نہیں پکڑتا، موقع دیتا ہے. تو اسی طرح ادھر سے ہے حلم. حقیقت میں وہ کتنے اسٹرانگ آدمی ہوں گے جو اتنا کچھ برداشت کر رہے تھے.
وہ اور اس میں لکھا ہے نا کہ بلی کے گلے پہ جب کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ جھپٹا مار کے سیدھے گردن پہ اٹیک کرتی ہے، لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سب برداشت کرتے رہے کہ سچ میں لڑائی نہیں ہو جائے، خون نہیں بہے۔ صحیح۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کمزور آدمی تو فوراً مشتعل ہو جاتا ہے، کمزور آدمی میں حلم کہاں اور تحمل کہاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری قوت، سارے وسائل اور سارا دبدبہ رکھتے ہوئے بھی اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ چاہے میری جان چلی جائے، میرا خون بہہ جائے، لیکن میں اپنی حفاظت میں کسی کلمہ گو کا خون بہانے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہمارے ہاتھ باندھ دیے، ٹھیک ہے، صحابہ کہتے ہیں بات نا، صحابہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، ہم کریں تو کیا کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بلوائیوں کی کل تعداد 1800 تھی، ٹھیک ہے، 1800۔ بعض لوگ تعجب کرتے ہیں کہ عین دارالخلافہ میں 1800 نفوس کس طرح 50 دن محاصرے کے بعد خلیفہ وقت کو قتل کر گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابند کر دیا تھا کہ میری مدافعت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، میں کسی کلمہ گو کے خون کی چھیٹ اپنے دامن پر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بلوائی بلا شبہ باغی تھے، منافق تھے، لیکن تھے تو کلمہ گو، سارے مسلمان ہی تھے نا بظاہر۔ یاد کیجئے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے گستاخانہ رویے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، ٹھیک ہے۔ اس واقعے کو یاد کرانے کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، تو اس کے گستاخانہ رویے، اگر کسی کو یہ والا واقعہ یاد ہے تو بتا سکتے ہیں، لیکن اس نے تو کئی دفعہ یہ حرکت کی ہوگی میرے خیال سے، کہ اس کے گستاخانہ رویے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن مانگی تھی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں، اس منافق کو، ٹھیک ہے۔ وہ بھی مسلمان ہی تھا نا، مطلب کلمہ گو تو تھا نا، اوپر سے مسلمان تھا جسے کہیں گے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہم پرستی کا جو معاملہ ہوا تھا، اس کی آگ اچھا، بھڑکانے والا یہی تھا، تو اس پر یہ معاملہ سامنے آیا تھا۔ اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ، اچھا اب پرمیشن مانگی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبداللہ بن ابی کو وہ قتل کر دیں، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں عمر، وہ کچھ بھی ہو اس کو کلمے کا تحفظ حاصل ہے۔ عین حالت جنگ میں ایک شخص نے اس وقت جبکہ وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی زد میں آ گیا تھا کلمہ پڑھ دیا، لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے وہی کچھ سمجھا جو ایسے موقع پر ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ، قیامت کے دن کیا کرو گے جب وہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ، اے اسامہ، قیامت کے دن کیا کرو گے جب وہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا جس کی ڈھال ہوتے ہوئے تمہاری تلوار اس شخص کی گردن پر پڑی۔ ادھر یہ بلوائی کلمے کی ڈھال لیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ کلمے کا وہ مطلب بس ایک ڈھونگ رچانا مسلمان ہونے کا، تو مسلمانوں کو تو اس طرح نہیں قتل کیا جا سکتا نا، مطلب یہ اس اندیشے پہ کہ وہ قتل کر دیں گے، یہ تو ایک مطلب بعد میں ہونے والی بات ہے نا۔ تو ادھر یہ بلوائی کلمے کی ڈھال لیے ہوئے تھے۔ ادھر معاملہ تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، جو ایک طرف کامل الحیا والایمان تھے تو دوسری طرف صبر و ثبات اور حلم و تحمل کی آہنی چٹان تھے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان بلوائیوں کے خون کا ایک چھینٹا تک ڈھونڈنے سے کہیں نظر نہ آتا۔ کیا ایک سیکنڈ، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان بلوائیوں کے خون کا ایک چھینٹا تک ڈھونڈنے سے کہیں نظر نہ آتا۔ ایسی ہستی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور طبع تھے۔ کمزور طبع شخص تو مایوسی کے عالم میں انتہائی مشتعل ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے اور وہ کچھ کر گزرتا ہے،
جو عام حالات میں کسی زور آور اور مضبوط انسان سے بھی بعید ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ حصہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ صبر و استقامت کے ایک پہاڑ تھے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ کر اسے عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مغالطوں، غلط فہمیوں اور فریبوں کے پردے چاک ہوں۔ اس ضمن میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں درج کی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ محاصرے کی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ امیر المومنین، میں آپ کے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک اختیار کر لیجئے ورنہ یہ بلوائی آپ کو ناحق قتل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 آپشنز انہوں نے رکھے کہ ان میں سے ایک سلیکٹ کر لیں ورنہ یہ جو بلوائی ہے نا یہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ بات انہوں نے بولی۔ یا تو آپ ایک سیکنڈ، یا تو 53 یا تو آپ نے ان مین کیسے پڑھوں گی، یہ جو فرسٹ 2 ورڈز ہیں تھرڈ ان اینڈ فورتھ؟ تینوں تجویزوں اوکے اوکے آلرائٹ، ہاں آپ نے ان تینوں تجویزوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا۔ کوئی پیج مس ہو رہا ہے کیا؟ ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا۔ 55 یہ ہے، 53 ہاں اچھا صحیح ہے۔ اچھا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ 3 آپشن رکھے تھے، تو یا تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو یہ کیا کہ ان تینوں تجویزوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ لڑنے کے متعلق تو یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلا خون ریز خلیفہ بنوں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات انہوں نے بولی کہ لڑنے جو انہوں نے آپشن رکھے تھے وہ بھی اب سمجھ آ جائیں گے جب ہم ان کے جواب پڑھیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیے کہ لڑنے کے متعلق تو یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلا خون ریز خلیفہ بنوں اور اپنی مدافعت میں مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں بہانے کا سبب بنوں۔ مکہ اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قریش کے جس شخص کی وجہ سے مکہ میں ظلم ہوگا اس پر نصف عالم کے برابر عذاب ہوگا۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، مکہ اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قریش کے جس شخص کی وجہ سے مکے میں ظلم ہوگا اس پر نصف عالم کے برابر عذاب ہوگا۔ اچھا تو مطلب میں ان میں نہیں، میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا نا جس پر نصف عالم کے برابر عذاب ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ہی وہ شخص بنوں، جبکہ دارالہجرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چھوڑ کر شام چلے جانا مجھے کسی طرح گوارا نہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائیوں کا محاصرہ توڑ کر اچھا حضرت زید بن ثابت وہ بلوائیوں کا محاصرہ توڑ کر حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا انصار دروازے پر موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم 2 مرتبہ انصار اللہ بن جائیں۔ اچھا 2 مرتبہ یعنی فرسٹ ٹائم تو ہجرت کے وقت وہ بنے تھے نا، یہی بات ہو رہی ہے نا، تو 2 مرتبہ ہم انصار اللہ بن جائیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں قتال کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی قسم کی ایک روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انصار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا یا امیر المومنین، ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی دوسری مرتبہ مدد کرے۔ ایک مرتبہ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اب دوسری مرتبہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اپنے لیے ہرگز خون ریزی کی اجازت نہیں دوں گا، تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید کہتے ہیں کہ بخدا اگر وہ لوگ صرف چادروں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے تو آپ کو بچا لیتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا کہ بخدا اگر وہ لوگ صرف چادروں سے آپ کی حفاظت کرتے تو آپ کو بچا لیتے۔ ایسے شخص کے متعلق یہ حکم لگانا کہ وہ کمزور طبع تھے انتہائی ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ میں پھر یہی عرض کروں گا کہ ایسے لوگوں میں خود عقل نہیں، یا وہ دوسرے سب لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جو بات یہ کہہ دیں وہ باور کر لیں گے۔
اچھا یہ ہے نیکسٹ پیج پہ سے کہ میں پھر یہی عرض کروں گا کہ ایسے لوگوں میں خود عقل نہیں یا وہ دوسرے سب لوگوں کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ جو بات یہ کہہ دیں وہ باور کر لی جائے گی. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سی ساری کوشش کرنے بلکہ اپنی جان دے کر بھی فتنہ کو نہ روک سکے تو ان کی شجاعت، جرت اور شیر خدا ہونے پر کوئی نقص واقع نہیں ہوتا. ایک منٹ دوبارہ پڑھتی ہوں. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سی ساری کوشش کرنے بلکہ اپنی جان دے کر بھی فتنے کو نہ روک سکے تو ان کی شجاعت، جرت اور شیر خدا ہونے پر کوئی نقص واقع نہیں ہوتا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کمزور ہو گئے جبکہ انہوں نے بھی اپنا خون صرف فتنے کو سر اٹھانے کا موقع نہ دینے کی وجہ سے دے دیا. یہاں پہ کوئی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جی میں بولوں گی کہ یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت عثمان کمزور تھے، لیکن مجھے جو سمجھ ابھی تک ایسے پڑھتے ہوئے آ رہی ہے ذہن میں کہ انہیں قیامت کا بھی کتنا خوف تھا کہ وہاں جواب دہ بھی ہونا، سب سے پہلے خون کا حساب ہونا. اگر کسی مسلمان کا خون ناحق بہ گیا تو ان کو جواب دینا پڑا، اور اس کے لیے وہ کتنی صبر کی ایک تصویر بنے رہے ہیں، ایک باقاعدہ نمونہ بنے رہے ہیں، لیکن وہ نہیں پہنے دیا. تو کمزور تو ان کو یہاں بول رہے ہیں. اس کے علاوہ آخرت کا ان کا بھی ایک خوف ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا بھی ایک خوف مجھے نظر آ رہا ہے ان باتوں میں. اس میں حضرت علی کو چونکہ شیر خدا کہتے ہیں نا کہ وہ ہی واز ویری اسٹرانگ. حضرت علی کو نا مشہور ہے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، سب میں ہی حضرت علی کی تلوار، حضرت علی کا یہ. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک داماد کے لیے تو اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ تھے اور یہ سب، لیکن ان کی یہ جو تمام مجبوری، جو حلم اور وہ سب تکلیف اور لوگوں کو قتل نہیں کرنا، تو ان کا جرت کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ ان کی جرت کو تو دیکھیں کہ وہ کتنے اسٹرانگ تھے، کیسے حالات میں انصار اللہ بننے کو لوگ تیار آ کے بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنی دفاع کے لیے میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانے دوں گا. تو مطلب ہی واز آلسو لائک شیر خدا، وہ بھی بہت اسٹرانگ تھے حضرت عثمان. یہ بات بس بتا وہ رہے ہیں. ایک کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے نا، جنگ نہیں ہوئی، تلوار نہیں اٹھائی تو بہادر تو وہی ہوتا ہے. مطلب ایک وہ جو ہاں کانسیپٹ ہاں ہونے کی ضرورت ہے نا. ہاں کیوں نہیں لیکن اٹھائی یہاں پہ انہوں وہ ان کی اپنی دفاع میں تھی نا، وہ اپنے کو بچائے. مطلب لوگ بھی کہتے ہیں دیکھو اپنے بچانے کے لیے مسلمانوں کو لڑا دیا، حالانکہ وہ صرف 1800 لوگ تھے اور بقیہ تو اور صحابی ان کے ساتھ تھے سب. وہ چاہتے تو آرڈر کر دے، لیکن بس اللہ کی کیا مصلحت ہوتی ہے جو دماغ میں ایسے باتیں آتی ہیں کہ آدمی نہیں کرواتا. یہ ہسٹری بن جاتی ہے ہر چیز. جیسے آج بھی عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھیں آپ کون چور ڈاکو اوپر آ رہے ہیں، لیکن اس وقت لڑتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، کر سکتے، حق کو باطل کو فتح ہو سکتی تھی کہ حق اوپر آ جاتا اور سب ججوں کے سارے فیصلے پیچھے ہٹ جاتے، لیکن کوئی کیا کسی نے کوئی. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے، تو خیر ہاں وہ کیا مصلحت ہے اب کچھ سمجھ نہیں آتا آدمی کو. صحیح. اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ فرحین اس میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس وقت حضرت عثمان فوج بلا لیتے یا مزاحمت شو کرتے تو وہ کوئی غلط چیز نہیں تھی، وہ حق پر ہوتے، لیکن دیٹ انہوں نے ایک بہت اونچا مقام رکھا اور ایک بہت ایکسٹریم لیول کی اسٹرینتھ دکھائی. تو یہ تو کہ مطلب فوج بلا لیتے اور بے شک خون نہیں گرتا، مطلب کہ کوئی اس طرح کا ایک کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ اس سے نا وہ والا زیادہ واقعہ کیونکہ وہ میں سب کو قید بنا کے لے جاتے، قیدی کر مطلب کے لے جاتے، فوج آ ان کو جاتی، سرنڈر کروا لیتے، ان کو سرنڈر کروا لیتے. گھیرے میں کر لیتے، سرنڈر کروا لیتے. کچھ ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں پہلے تو یہی ہوتا تھا، ایک آدمی آگے آیا تلوار نکالا، وہ لڑا، پھر دوسرا آیا، بڑے آرگنائزڈ وے میں لڑائی ہوتی تھی، بھیڑ نہیں جاتے تھے اور گھیر کے اس طرح سرنڈر نہیں کرواتے تھے پہلے. پتہ مجھے نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر دیکھیں، اگر وہ فار ایگزامپل فوجیں بلا لیتے، ٹھیک ہے، وہ تو مقابلہ ہی نہیں کر پاتے نا، بلوائی وہ تو تھوڑے ہی تھے، ٹھیک ہے، لیکن نا کیا ہوتا کہ
हज़रत उस्मान कहते भी यही वाली बात कि भाई नहीं इनको कत्ल करना है, लेकिन एक नहीं हो जाता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें कत्ल हो ही जाता है कि भाई मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या कुछ भी ऐसा, तो मे बी उनको डर होगा कि अगर मैंने बुला लिया वो ना तो यहाँ पे जंग छिड़ जानी है। जंग में फिर वो ऑर्गेनाइज वैसे नहीं हो पाते, वो मार डालते सबको, लाजिम था कि वो कत्ल ही कर डालते इन सबको, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया ऑर्डर कि और एक और कोई क़यामत, पता था ना कि वो हाँ खाना क़यामत जंगी में शुरू हो अपने जाएगी, यानी ऊपर नहीं आपस में मार, ही मुसलमान को मारना शुरू कर देंगे, वो खाना जंगी को नहीं हाँ प्रमोट वो करना चाहते। ये मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। हाँ, क़यामत गुस्से में में तो कोई यही, भी बुखारी इंसान की कर देता है हदीस ना। है, हाँ सही हाँ बुखारी की हदीस वही, है वॉल्यूम 1 की, और 23 नंबर है उसका मफहूम यही है कि जिसने अपनी जात के गर्ज के लिए किसी कलमा गो को हाँ शहीद किया, मतलब कत्ल किया, तो मतलब मकतूल भी जहन्नुमी है और कातिल भी जहन्नुमी दोनों, है। तो उनसे अच्छा, पूछा गया कि कातिल, मकतूल क्यों जहन्नुमी है? हाँ जी, हाँ कातिल और कि मकतूल दोनों, जी, तो और, मकतूल और क्यों सिर्फ वजह जहन्नुमी है ये क्योंकि वो कि तो कत्ल दोनों की हुआ है। नियत एक दूसरे को मारने की थी, राइट? एग्जैक्टली तो ये सही बुखारी की वॉल्यूम 1 की हदीस है, 23 नंबर है इसका, पेज और नंबर सारी बातों 98 पे, 99 पे, सॉरी। ओके, जज़ाकल्लाह। मतलब सारी बातों का मेरे ख्याल से एक हमें मेन चीज ये दिखती है कि हम में से कोई भी किसी की कोई वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यू इस्लाम की होती है, ठीक है। कोई भी पर्सनल लेवल पर आकर ना किसी चीज को वो नहीं कर सकता, उसके बेस पे डिसीजन नहीं लेगा। सब सारी वैल्यू ही अल्लाह ताला के दीन की है कि उसके लिए जो भी काम होगा उसके लिए होगा, अपने लिए नहीं होगा और कि जब फरीद मैं सिर्फ बच्चों कत्ल ही नहीं है, कत्ल ही नहीं है, कोई भी बदला लेना जब अपनी पर्सनल उसके लिए आती है तो कहते हैं पीछे हट जाओ। जब अल्लाह के लिए आपको गुस्सा आ रहा है, अल्लाह के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपके अपने पर्सनल अपने साहबियों का पड़ा होगा ना, किसी ने थूक दिया ये क्या वो क्या, हजरत अली तो का फिर आता वो है हट, जी। हाँ तो फिर वो जी हट बिल्कुल। जाते हैं पीछे। मतलब उनका इतना स्ट्रांग होता है, हम लोगों को तो कोई थूक दे उठा के मुंह पे थप्पड़ मार देंगे फौरन। बिल्कुल यही तो लर्न करने वाले पॉइंट्स सही कह रही हैं जी। नहीं, और लेकिन किसी यहाँ पे हजरत उस्मान का स्टेटस बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, कि वो एक आम मुसलमान नहीं है, यानी वो एक खलीफा वक्त हैं, तो वो उनके पास अथॉरिटी भी है और उनको इजाजत भी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या वो स्टैंड ले सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो स्टैंड नहीं लिया। वो खलीफा वक्त के अगर अगेंस्ट कोई बगावत करेगा तो वो उसको बगावत को कुचलने के लिए वो स्टैंड ले सकते हैं, उनको इजाजत है इस चीज की, खलीफा वक्त को, लेकिन इसके बावजूद हाँ उन्होंने वो स्टैंड नहीं लिया। लेकिन बस वो पब्लिक के लिए वो एग्जाम्पल बनते हैं ना, रोल मॉडल, तो उसी की वजह से कि अल्लाह क्या हमें क्या जवाब देना होगा अगर इसमें नाहक लोग मर गए, तो फिर हम ये कलमा का क्या जवाब देंगे कि कलमा पढ़ने वालों से हमने क़िताल किया था, तो अपनी जान के लिए, सिर्फ अपनी जान के लिए, इस बात को उन्होंने तो रखा। अपना वो पर्सनल बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ काम है। जाता है ना, लोग इसको फिर हाँ प्रोपेगेंडा का जरिया बनाते हैं कि जी उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए दूसरे मुसलमानों का कत्ल कराया। तो एक हाँ तो अल्लाह ने उन्हें बचाया इस फितने से कि उनको बदनाम किया जाता। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह की इसमें मसलहत है कि अल्लाह ने उन्हें बचाया इस फितने से, क्योंकि और एक ट्रेंड भी बेशक सेट हो जाता कहीं पे भी, क्योंकि वैसे भी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खार खाते हैं लोग, और इनके बारे में वाकयात और किस्से बहुत कम सुनने को मिलते हैं। कुछ वाकई कुछ चक्कर इसके है ऐसा, सही इसके कह रही आगे अच्छा प्यारा लिखा हुआ है, वो सब पढ़ोगी अभी? नहीं, अब तो सेशन का टाइम एंड हो गया, बल्कि मैं एक और चीज चलो चलो, पहले एक मिनट वेट कर लेते, मेरे ख्याल से कोई और कुछ कहना चाह रहा है इस बारे में, वो फिनिश करते हैं तभी बात हो क्या सकता। अच्छा, मैं ये सिस्टर कह रही फरहीन, थी जी 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 आप जी बोलें। हाँ। नहीं, मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ, नॉट रिलेटिंग टू दैट। जी कही। मैं सिस्टर किरण बोलती हैं जब सेशन में, सिस्टर फाइजा बोलती हैं, मेरा दिल करता है मैं इनको दावा करूं कि सीरत के सेशन में भी आया करे, जितना अच्छा बोलती हैं। हाँ माशाल्लाह से ना सब ये लोग, लेकिन वो मेरे ख्याल से अगर इन फ्री नहीं लोगों होते को हमारा टाइम सुबह सूट साढ़े करता है। सही में मैं भी यही सोच रही थी, मैंने कहा चले डेफिनेटली कोई 5:30 बजे होता है सुबह, लेकिन चले क्योंकि वाकई में माशाल्लाह सबके पास इतना इल्म है, इतना ये लोग रीडिंग में है और सारी चीजें पता चल जाता है माशाल्लाह से अल्लाह ताला की तरफ से मदद है, वरना आप लोग को पता है मेरी तो इतनी नॉलेज नहीं है, आप लोग इतना हेल्प कर देते हैं माशाल्लाह से। तो बाकी सिस्टर किरण, सिस्टर फायजा और सिस्टर किश्वर तो होती हैं सब माशाल्लाह जी से, और जितने भी लोग हैं बहुत शुक्रिया आप सबके सेशन में आने का और हमें अपना जो भी इल्म है उसे हमें फायदा देने का। और यही सब तो इल्म होता है, अल्लाह ताला ने फरमाया है सदका जारिया बनना है ना, कि जो भी हम फायदेमंद इल्म दूसरों को देंगे तो इन चीजों को बहुत ज्यादा वो करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जाहिर। अच्छा एक बात मुझे कहनी थी
یہ کہ میں تھوڑا پہلے کہنا چاہتی کہ لمبا ہو گیا ڈسکشن. میں چاہ رہی تھی سیشن کے جو آخری 10 منٹ ہے نا اس میں ہم لوگ کیا کریں کہ ہم لوگ اپنے سیشن کو تو اینڈ کر دیں, لیکن اس وقت ہم لوگ نا جہاں بیٹھے ہیں ادھر ہی بیٹھے رہیں اور اپنے اپنے طور پہ انڈیویجول بیسس پہ ہم لوگ نا فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کر لیں, ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی ایسی میں نے کوئی نئی سی بات نہیں کر دی یا کوئی بہت ہی ایکسیپشنل بات نہیں کر دی, لیکن پتہ ہے کیا میں نے جو نوٹ کیا اپنے آس پاس کے لوگوں میں کہ یہ ہوتا ہے, ہم لوگ فکر کرتے ہیں, ویڈیوز شیئر کرتے ہیں, ساری چیزیں, دعا کی جہاں بات آتی ہے نا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ روٹین دعائیں جو ہمیں مانگنی ہوتی ہیں نا وہ تو مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ والی دعا پہ جب کھڑے ہوتا ہے انسان دعا مانگے سوچتے ہیں یہ دعا تو مانگی نہیں, کیونکہ روٹین میں نہیں ہوتی نا کہ بھائی فلسطین کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے. اور ہمیں کسی کو بھی اپنی دعا کو نا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے میری ایک دعا سے کیا ہو جانا ہے نا. ایک دعا بہت کچھ کر سکتی ہے. آپ مطلب اپنے آپ کو کبھی بھی نا کم امپورٹینس نہیں دینی چاہیے. کچھ نہیں پتا, ہو سکتا ہے واقعی میں میری ایک دعا قبول ہو جائے اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے لیول پہ معجزہ ہو جائے فلسطین میں, کیوں ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور قبولیت, اور جمعے کا دن تو ویسے آپ لوگوں کو پتا ہے قبولیت کی گھڑی کوئی نہ کوئی اس میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وی نیور نو کہ کون سی ہو, کس بات پہ کس کی دعا قبول ہو جائے اور پھر ایسا کچھ ہو جائے جو ہم نے سوچا بھی نہیں, مطلب کہ مشکل ہے نا جو وہاں پہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اس لیے نا ہم لوگ اتنا زیادہ بزی کر لیا ہے نا اپنے آپ کو ہم نے اپنی لائف میں کہ ہمیں یہ سب چیزیں کے لیے ٹائم ہی نہیں نکل پاتا. تو میں نے سوچا تھا اپنے سیشن میں ہی نا آخری 10 منٹ یوں کر دوں گی کہ بھائی سیشن اینڈ کرتے ہیں اور پلیز کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑے. اور اچھا کلیکٹیو دعا اس لیے نہیں کیونکہ میری جتنی ریسرچ ہے اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو درس کی محفلیں ہوتی تھیں تو اس میں ان دی اینڈ اس طرح روٹین نہیں تھا ان کا نا, تو جب ان کا روٹین نہیں تھا تو پھر مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, مطلب ہے اس میں اختلاف ہے کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں, اوکیجنلی کر سکتے ہیں, ہر دفعہ نہیں, لیکن مجھے ہوتا ہے کہ اس چیز سے بندہ پھر بچ کے رہے جو انہوں نے اپنے روٹین میں نہیں شامل کی, انڈیویجولی دعا کر رہے ہوتے تھے نا. تو بس ہم بھی انڈیویجولی کریں اور جو ہے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں ان لوگ کی بہت ایک اسپیشل مدد نازل فرما دے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو دیکھا نہیں جا رہا, برداشت نہیں ہو رہا, اللہ تعالیٰ اس سے ان کو نا نجات دلا دے ان کو نا, اور ایک بس معجزہ ہو جائے وہاں فلسطین میں نا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم بھی کوئی رول پلے کر سکیں. سمجھ تو نہیں آتا دور سے بیٹھے ہوئے کیا کریں کیا نہیں کریں, دعا کریں, فائنینشیل ہیلپ کریں, جو بھی ہے, بس اللہ تعالیٰ خود ہمیں اتنی سمجھ نصیب فرما دے کہ ہم لوگ وہ اسٹیپ لے سکیں جو لینا چاہیے, جو کہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو ایٹ لیسٹ کچھ نہیں, کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اس کا کچھ بھی نہیں کریں, بس دعا کر لیں, رو کے کریں, اور یہ سوچیں کہ ہم بھی فلسطین میں پیدا ہو سکتے تھے, ہمارے بچے بھی وہاں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ہمیں یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ نا. تو بس اللہ کا شکر بے انتہا, اور یہ کہ دعا ان کے لیے تو یہ ضرور میرے خیال سے. اور اگر کوئی کچھ کہنا چاہے گا اسپیشلی یہ کہ ہم کیا دعا میں ایگزیکٹلی الفاظ رکھیں یا کوئی بھی پوائنٹ, مطلب ڈسکشن کی بات نہیں کری, ڈسکشن تو بہت ہو رہا ہے کہ بھائی ہماری حکومت تو ایسی ہے, فوج تو ایسی ہے, پلیز یہ والا ڈسکشن نہیں. بات یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا دعا میں کیا الفاظ ادا کریں, یہ اگر کوئی کہنا دعا چاہے گا کے لیے فہیم میں تو یہ کہوں گی کہ دعا دل سے ہوتی ہے, اور دعا کے لیے کوئی اسپیسیفک آیت ہونا یا عربی پڑھ لینا بہت ساری وہ مطلب سمجھ ہی نہ آئے تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اور جو بھی دعا ہو وہ دل سے کی جائے, ایزی الفاظ میں کی جائے کہ سب کو سمجھ بھی آئے, تاکہ سب جب اس پہ آمین بولے تو وہ مطلب ایک مطلب اس کی ورتھ ہو. یہ نہیں کہ مطلب عربی ہم پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی ہے, لیکن مطلب وہ پھر دعا نہیں رہی نا. جو چیز سمجھ آئے, آسان لفظ ہونے چاہیے اور دل سے ہونے چاہیے. بالکل, دعا میں جو ہے نا وہ بندے کا اللہ سے کنیکشن ہونا چاہیے. وہ بعض دفعہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جب میں عربک میں دعائیں مانگتی ہوں تو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں اس طرح سے, تو وہ پیدا نہیں ہوتا, ایک کنیکشن پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب ہم اپنی زبان میں خود اپنے دل سے محسوس کر کے اس چیز کو دعا مانگتے ہیں تو وہ ایک کنیکشن بنتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ دعا واقعی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. بالکل اس میں میں جو ایڈ کروں گی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت اچھا ایک بیان آیا تھا اس سلسلے میں, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ فرض کفایہ ہے جو یہ لوگ ادا کر رہے ہیں, اور ہمارا بہت فرض ہے کہ ہم صدقہ بھی کریں ان کے لیے اور دعا کریں. کہتے ہیں نا کہ صدقہ کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں, ہم اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں, تو آپ صدقہ کر کے دعا مانگیں اور باقاعدہ کانشیسلی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب فیل کر کے دعا مانگیں کہ دیکھیں نا یہ حفاظت جو وہ کر رہے ہیں ہمارے پر تھی, ہمارے پر بھی فرض تھی, اگر وہ نہیں کر رہے ہوتے تو ہم کر رہے ہوتے, ہمارے پر فرض تھا, لیکن وہ لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں اور اتنی مقدس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بہت کانشیسلی دعا مانگیں سب لوگ اپنے اپنے اینڈ پہ. تہجد میں اٹھ کے دعا مانگیں, اسپیشلی انہوں نے کہا ہے کہ تہجد میں اٹھ کے آپ لوگ اپنی کسی کو پرابلم ہوتی ہے تو ہم لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں یا فکر کرتے ہیں اپنی تہجد کی نمازوں کی, تو اسپیشلی تہجد کی نماز میں دعا مانگیں. یہ زبردست پوائنٹس, امیزنگ امیزنگ, بالکل صحیح. ایک دعا ہے نا, ہاں صحیح, پڑھو کیا کہہ رہی ہے مریم, دوبارہ آپ کی آواز
آپ جو پڑھ رہی ہیں نا اللہم انا نجعلک فی نعوذ بک من شرور، اور یہ تو مسلم دعا ہے، اور اس کا آپ حسبی مطلب پڑھیں اللہ تو ونعم الوکیل۔ ایک منٹ دونوں بول رہے ہیں نا، بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ مریم آپ کیا کہہ رہی ہیں، دوبارہ سے کہیے گا۔ یہ دعا ہے، میں سینڈ کر دیتی ہوں، یہ مسنون دعا ہے، اور اس کی آپ اگر میں ترجمہ پڑھیں گے نا تو ٹوٹلی اس سچویشن پہ آ رہا ہے، مطلب یہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے اور ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے ان کے لیے۔ میں بتائیں ترجمہ بتائیں نا، ہم لوگ سنیں تاکہ آپ کے سامنے ہے بھی یا سرچ کرنا ہوگا۔ ہاں جی، اللہم انا نجعلک من نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم آپ کو مسلمانوں کے دفاع کے لیے اور ان دشمنوں کے سامنے کرتے ہیں، اور آپ کے ذریعے ہم ان دشمنوں کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ایک شرارت ہی ہے، یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ شرارت ہے۔ میرا ذہن یہی کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی شرارت ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، چلیں لیکن اور کسی دیکھیں دعا دعا جو ہے نا، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے ہم لوگوں کے پاس، جو کہ ہم میدان جہاد میں نہیں جا پا رہے ہیں اور یہاں دور بیٹھے ہوئے ہیں اور کمزور ہیں، تو ہمارے پاس سب سے بڑا اوزار کیا ہے حفاظت کرنے کا، کہ ہم ان مجاہدین کے لیے، ان مظلومین کے لیے، سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ دعا المخ العبادہ، عبادہ کی سب سے اونچی کیا ہے چیز، وہ ہے دعا۔ تو سب سے زیادہ جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے، بھکاری بن کے اس سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ، اتنے کمزور، اتنے ضعیف، اتنی مظلوم لوگوں کے اوپر اپنا رحم فرما دے، مطلب آسمان سے کہیں سے ایسا نازل کر دے اللہ تعالیٰ، ابابیل کی طرح یا کچھ بھی، یہ بیچارے بچے جو اس طرح معصوم بچوں کو، عورتوں کو، ان کے سارے جوانوں کو، لڑکوں کو چھین چھین کے لے جا رہے، عورتوں کو چھوڑ رہے، اتنی مظلومیت کر رہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہر وقت کھائیں پیئیں کچھ بھی کریں، ہر وقت یاد کریں، لقمہ منہ میں جائے تو اس وقت ہم سوچیں ہماری حلق سے کیسے اتر رہا ہے یہ لقمہ، وہ بیچارے بھوکے پیاسے اس طرح ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ کیسے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعائیں کریں، اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم یہود نصارہ سب کے ایجنٹ بن چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا، تو ہم بس اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے کہ اللہ ہمیں ایمان کی موت دے، تو ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے رہے، بس اٹھتے بیٹھتے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے جس کو حدیث سے یاد ہے وہ حدیث سے کرے، جس کو اپنے الفاظ سے یاد ہے وہ اپنے الفاظ سے کرے، سمپل وے میں کرے، بڑھ کے کرے، قرآن پڑھ کے کرے، صدقہ خیرات کر کے دعا کرے، بس دعا ہی دعا ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت، اور جتنی کوشش کر سکیں اپنی چیزیں ہم صدقہ خیرات میں نکالیں، ان کے پاس بھیجنے کی کوشش کریں، کہ جو بھی ذریعہ ہے، ٹرکی سے ہے، سعودیہ سے ہے، کہیں سے بھی ہے، اس ذریعے کو ڈھونڈیں اور اپنی چیزیں اپنے پاس سے نکالیں۔ ہمارے پاس اتنا فالتو سامان، اتنی فالتو چیزیں، ہم اس کو کچھ کر نہیں رہے، اس کو نکال کے سب بھیج دیں، اسلحے کے لیے بھیجیں، ان کی مدد کے لیے بھیجیں، اور کسی طرح بیت الاقدس کو آزاد کروانے کے لیے اپنا جو کچھ ہو سکتا ہے کریں، اور مین تو دعا ہے، صحیح، اور جزاک اللہ ہمارے خیر۔ آنسو اللہ تعالیٰ قنوت کرے گا نازلہ جو انشاءاللہ۔ دعا ہے نا، اس کا ترجمے کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا مفہوم بہت خوبصورت ہے۔ قنوت نازلہ جو بکس میں دی ہوئی ہے، اور اس کی ترجمہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کو سمجھ کے اگر پڑھیں گے نا تو پھر وہ بالکل دل سے جسے کہتے ہیں وہ ادا ہوگی وہ، تو اس کو اگر کانشیسلی پڑھیں گے بہت خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ آپ وہ باقی جو بھی کسی کو اگر کوئی بات کرنی ہے تو میرے خیال سے واٹس ایپ پر کر دیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو اس وقت میں چاہ رہی ہوں نا کہ سب لوگ دعا کر ہی لیں، ایسا نہ ہو کہ سب اپنے کاموں میں پھر لگ جائے نا، پھر رہ جاتا ہے نا، تو بس بہت ضرورت ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ وقت تو دے دیں ان کو، دعا کا وقت تو نکالیں نا، کچھ نہیں کر پا رہے اتنا تو کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اسپیشلی نا اس بات کے لیے بولیں تاکہ ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ ہوا کیا ہے، ماما بابا کو یہ لوگ کن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ان کو جانتے بھی نہیں ہے، اس سے سوچیں ان پہ کتنا امپیکٹ آئے گا ان کی پرسنالٹی پہ نا، کہ کن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، کیوں دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے کچھ لگتے بھی نہیں ہے، تو یہ سب ہی تو موقع ہوتے ہیں جن پہ ہمیں بچوں کی زبردست گرومنگ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر ہم لوگ سب سیشن کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، پھر منڈے کو ملیں گے انشاءاللہ، اور پلیز سب لوگ نا بس بے شک جس کا جتنا ٹائم ہے، کچھ نہیں پتا ایک سیکنڈ کی دعا بھی وہ کہاں آسمان تک پہنچ جائے، کیا قبولیت کا امپیکٹ ہو جائے، کچھ نہیں پتا، لیکن اس کانفیڈنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔
जितनी भी चीजें यहूद नसारा की फैक्ट आप सब लोग जानते हैं, सारे लोग कि क्या क्या बाइकआउट करना चाहिए, प्लीज उसको टोटली खाना पीना पहनना ओढ़ना सब छोड़ दें, उनके पर्सेस इस्तेमाल करें, उनके जूते इस्तेमाल करें, उनकी हर चीज प्लीज उनका सोशल बाइकआउट करें, उनका बिजनेस बाइकआउट करें, जितना कुछ हो सकता है आप उसको बिल्कुल ही खत्म कर दें, जीरो कर दें। चलो सही, जज़ाकल्लाह। अब बाकी ऐसा करते हैं हम लोग ना ग्रुप पे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, और बस सब दुआ कर लें। चलो ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।